अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी के हवाले से। जब हम आबादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली जहन में ये आता है कि कहीं आबादी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आम तौर पे एक व्यूअर का ये रिएक्शन होता है, लेकिन पाकिस्तान अब ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचा कि पाकिस्तान में आबादी, बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग हो, बल्कि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो ये एक खुशाइंद हकीकत है कि 56% हमारी आबादी का अगर यूथ है तो इट डिपेंड्स कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम उनको कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम उनको कितना अवेयर करते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान में 1998 में लास्ट टाइम मरदमशुमारी हुई और उन्हीं फैक्ट्स की बेस पे आज तक हम अपनी पॉपुलेशन को की एस्टिमेशन देखते हैं। 188.2 मिलियन इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा आबादी है। आबादी के हवाले से अहम और कौन से हकायक हैं, पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तानी आबादी में मुसलसल 2% का इजाफा रहा तो 2050 में आबादी 342 मिलियन होगी। अगर आबादी कंट्रोल की जाए तो 2050 में हमारी आबादी 266 मिलियन होगी। जनूबी एशिया में पाकिस्तान आबादी में इजाफे वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क में हर साल 8 लाख बच्चे खुराक की कमी के बायस जाम भाग होते हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की फहरिस्त में पाकिस्तान का दुनिया भर में दूसरा नंबर है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 55% बच्चियां हैं। मुल्क में नौजवानों की आबादी 65% है। मुल्क में 36% मजदूर आबादी है जिनकी उम्रें 15 से 24 वर्ष है। मुल्क में 40 लाख नौजवान बेरोजगार हैं और अगर ये रेशो कंटिन्यू रही तो आने वाले वक्त में ये 40 लाख 80 लाख भी हो सकते हैं। 2020 तक मुल्क में 80 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार होंगे। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद को नौकरियां मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में बरसरे रोजगार खवातीन की तादाद 21% है और खवातीन की ये शरह बढ़नी चाहिए कि वो घर से कितना बाहर निकलती हैं और कितना काम करती हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में 50% खवातीन काम करते हैं और ओवरऑल साउथ एशिया में 70% खवातीन अपने घरों से बाहर निकलती हैं और वो काम करती हैं। पाकिस्तान में आबादी के मसाइल किस हद तक बढ़ चुके हैं, उसको गवर्नमेंट सेटल डाउन करने के लिए क्या कर रही है और हमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में वजाहत मसूद साहब मौजूद है, माहिर तालीम है, तज्ज़िया निगार है। समन यज़दानी खान मौजूद है, माहिर समाजी उमूर है। ताहिर अशरफी साहब मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताहिर अशरफी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। आप समझते हैं कि अब भी हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं हमारा मुआशरा कि फैमिली प्लानिंग की बात करते हुए या बच्चों में वक्फे की बात करते हुए हम सोसाइटी से डरे, अपने इन लॉज से डरे, अपनी फैमिली से डरे या अपने हस्बैंड से डरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जिस वक़्त हम बच्ची की शादी करते हैं तो कुरान करीम ने जो हमें बताया है वो ये है कि वो आकिल भी हो, बालिग भी हो। आकिल से मुराद ये है कि वो इतनी समझ रखती हो कि वो एक ख़ानदान से जा रही है, एक नए ख़ानदान में जा रही है और उसने अपना ख़ानदान बनाना है और वो मुआशरे की नाहमवारियाँ समझती हो। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि बच्ची आप देखते ही हैं जो हालात हैं हमारे यहाँ, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जहाँ तक आबादी के बढ़ने की बात है तो इस पर अब ये इस्लामी मसला नहीं रहा, क्योंकि इस पर उलमा के इतने फतवे आ चुके हैं, इतनी गुफ्तगू हो चुकी है। अब ये इंतज़ामी मसला है, ये मैनेज करने की बात है। उसके लिए आप देखिए, पहले तो फिर कोई अवेयरनेस कैंपेन ऐसी होती थी या लोगों को बताया समझाया जाता था। अब तो मेरा ख्याल है उस पर भी हम कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। और अगर आज आप वजारत दाखिला या हमारे किसी भी शोबे से पूछ ले कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है तो कोई नहीं बता सकता कि हमारी आबादी कितनी है। और फिर हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से एक जो इस्लाम के का नाम गलत इस्तेमाल करने का रुझान है, उसको भी रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भी ये कोशिश करके देखा है, आपके साथ ये टीवी चैनलों पर भी बातें करके देखा है
کہ ہمارے ہاں ایک شادی کی جاتی ہے، اس سے 2-3 بچے پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس غریب کو روتا ہوا چھوڑ کر، ان بچوں کو لاوارث چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جاتی ہے کہ جی اسلام نے تو 4 کی اجازت دی ہے۔ اور بھئی خدا کے بندو، اسلام نے 4 کی تب اجازت دی ہے جب آپ انصاف کر سکیں، جب آپ حقدار کو حق دے سکیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ٹھیک ہے طاہر شفیع صاحب، آپ یہاں پہ رکیے گا۔ سمن، جیسے طاہر شفیع صاحب نے کہا کہ اویئرنس اتنی ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ سکیں کہ یہ مسئلہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اوور پاپولیشن کے بڑھتے ہوئے مسائل کو روک سکتے ہیں ہم، ایڈمنسٹریٹو ایشو زیادہ بن گیا۔ ایڈمنسٹریٹو ایشو کیوں ہے یہ دیکھیے کہ ہینڈل نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دوں گی ہندوستان کی اور چائنا کی۔ چائنا اس وقت سپر پاور ہے، اور چائنا کی آبادی آپ سے 10 گنا ہے۔ آپ 10 سال بعد بھی چائنا کو کیچ اپ نہیں کر سکتے۔ کیوں ان کی بہتر ہوئی ہے؟ انہوں نے آبادی کو، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک انتظامیہ ایشو ہے، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کی آبادی اتنی ہے، اور انہوں نے اس کے معیار کو، اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا شروع کیا۔ وہ صرف اس میں نہیں پھنسے رہے کہ جی ہماری تعداد کتنی ہے، تعداد انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی۔ وہ بھی ایک وقت پر انہوں نے ون چائلڈ پالیسی لگائی تھی، اب وہ بھی انہوں نے تبدیل کر دی، اس سے کچھ مسئلے مسائل کھڑے ہوئے، سن پریفرنسز آئی وغیرہ۔ لیکن ہندوستان نے اور چائنا دونوں نے اپنی پاپولیشن کے اندر بہت گہرا انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹ کیسے کیا؟ انہوں نے ان کی صحت، ان کی سیکیورٹی جو سب سے اہم ہوتی ہے، چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، ان کی صحت، ان کی نیوٹریشن، ان کی تعلیم، اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے۔ اس کے بعد، اور جو ان کو انہوں نے صحت میں سروسز دینی ہے، ہم بات کرتے تھے، آپ کانٹرسیپشن کی بات کریں، جب ہم کانٹرسیپشن کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے مسائل پاکستان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ہٹ جاتے ہیں کانٹرسیپشن سے، ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمارے چاہے آپ حکومت کو لے لیں، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے لیں، حکومت کا فرض اس لیے زیادہ بنتا ہے کیونکہ اپنے جو آپ کی پاپولیشن ہے، آپ کا جو سٹیزن ہے، اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ اس کی صحت کو وہ ٹھیک رکھے، اس کی تعلیم کو رکھے، اس کو کھانے پینے، یہ ساری آپ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ وہ کرے اپنے شہریوں کے لیے۔ اس لیے ہم حکومت کو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو اب 95% پتہ ہے کہ ہم نے کانٹرسیپشن کرنی ہے، ہم نے خاندانی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں 45%، 45% عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم کریں، لیکن ان کے پاس نہ تو وہ پہنچے، نہ اس معیار کی سروسز ہیں کہ ایک دفعہ وہ کر لیں اور انہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب اسی نقطے کو یہاں روکتے ہیں کہ ان کو وہ تمام سہولیات پہنچانے میں کیا ہرڈلز آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے وجاہت مسعود صاحب، آپ ماہر تعلیم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی عورت ہر لیول پہ اویئر ہے کہ اس کو بچوں میں گیپ دینا چاہیے، اس کی اپنی صحت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم فیکٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز فزیکلی اتنا کنٹرول نہیں ہو پاتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت انڈیویجولی اب اتنی اسٹرانگ ہے پاکستان میں کہ وہ اپنی اس حق کے لیے خود آواز اٹھا سکے، اور چاہے اویئرنیس ہو یا نہ ہو، بٹ وہ خود اتنی اسٹرانگ ہے؟ تعلق ہے استثنائی، جسے ہم کہتے ہیں نا ایکسیپشنل، ایکسٹراڈنری مثالوں کا۔ تو ہمارے ملک کی خاتون جو ہے وہ آج سے نہیں، وہ تو اس ملک کی آزادی کے بعد سے، اس سے پہلے سے بھی بہت غیر معمولی صلاحیت کی حامل رہی ہے۔ یہ معاملہ محض اویئرنیس کا نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے اس سوشل پیراڈائم سے ہے جس میں ہمارے ملک کے مرد اور عورتیں آپریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا پیٹریارکل ماحول ہے، اور ہم نے اس ملک میں وقت گزرنے کے ساتھ عورتوں کے بارے میں امتیازی قوانین متعارف کروائے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر ایویڈنس کا لاء کیا ہے، حدود کے قوانین کیا ہیں، بظاہر ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ کانٹرسیپشن سے، پاپولیشن پلاننگ سے، پلانڈ پیرنٹ ہوڈ سے نظر نہیں آتا، لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر، ورکنگ پلیس پہ ایک خاتون کے لیے جو ہم سپیس دیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس سپیس سے جو وہ بچوں کی پیدائش کے بارے میں فیصلے کرنے کے بارے میں رکھتی ہے۔ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ بہت سی ہمارے ملک کے مردوں اور عورتوں کو ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس کانٹرسیپٹیو جو میجرز ہیں اس پہ ہماری صحت کا بجٹ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس میں بھی فیملی پلاننگ پہ جو ہے وہ بہت ہی کم بجٹ ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق اس کردار سے ہے
جو ہم عورت کو تفویض کر رہے ہیں اور وہ تصور جو ہم گھرانے کا دے رہے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کسی اور کی رکھتے ہیں، جس میں اقتصادی جو کنٹرول ہے وہ کسی اور کا ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ خاتون جس کی موبلٹی ابھی کوسچن ہے، جس کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جسے ہم صبح سے لے کے شام تک اخبار کے صفحے پہ اور ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہم اسے جو ہے وہ ایک آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، ایسی خاتون ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو 2000 5000 ہماری نہایت اعلیٰ صلاحیت کی دلیر عورتیں جو ہے، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک عام خاتون جو گاؤں میں بیٹھی ہے، ہم کیسے یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ ان معاملات میں ڈیسیشن میکنگ میں حصہ لے گی۔ تو میرے عرض کرنے کا ایک لائن میں مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی آبادی پہ قابو پانا ہے اور اسے اس طرح سے قابو پانا ہے کہ آبادی ہمارا اثاثہ بنے، یہ ہماری لائبلٹی نہ بنے، اس ملک کے وسائل پہ بوجھ نہیں بنے، تو ہمیں اپنے ملک کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جب ہم اس میں انویسٹ کریں گے، اور انویسٹ بھی ہم وجہ سے آپ یہاں پہ رکھیے گا، انویسٹ بھی ہم ایجوکیشن پہ تو اگر 51 لاکھ بچے کو اسکول ہی میسر نہیں ہے۔ انڈیا میں 4% آف جی ڈی پی از فار ایجوکیشن، اور پاکستان میں سے 2% ہے۔ پھر ساؤتھ ایشیا میں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے، ایوریج ریٹ آف پاپولیشن زیادہ ہے، اور ایجوکیشن کم، سب سے کم حصہ وہاں پہ دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اسکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ، پوسٹ گریجویٹ فیسلٹیز، ویلیو ایڈیشن ٹو دی پاپولیشن، آخر کار آپ کیوں سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ ورکرز ایکسپورٹ کریں؟ آپ اسکلڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بیسک، بالکل بیسک اس پہ کیوں ہیں؟ آپ ذرا ہائی لیول پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انڈیا نے کیا کیا ہے؟ انڈیا کے اندر کیوں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ ان کے ہاں جو بہت سے جو یوتھ ہیں وہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کی جو لیٹسٹ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے دنیا میں، انہوں نے ان کو بنایا ہے، ان کی انسٹیٹیوشن سے ان کو۔ ٹھیک ہے سمن، میں آپ سے ایک اور بات شارٹلی یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پاپولیشن جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے وہ اوور پاپولیشن کی طرف جا رہا ہے یا وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہے؟ دیکھیے، آپ اوور پاپولیشن کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے ایز سچ۔ آپ ریپڈ پاپولیشن گروتھ کہہ سکتے ہیں یا پاپولیشن گروتھ کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہاں ریپڈ پاپولیشن گروتھ کا ایشو ہے، لیکن کیا وہ ہم اسے ایک پرابلم بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے ایک اپنے لیے بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ حکومت اس طرف دھیان دے، اور یہ صرف نہ سوچے کہ جی میں نے تو فلاں سے انڈسٹری لگوا لینی ہے، فلاں سے سڑکیں بنا لینی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ جس نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چاہے وہ بچی ہے، بچہ ہے، جس نے ان سڑکوں کے اوپر لیبر لگانی ہے اور اس کے اوپر گاڑیاں بھی چلانی ہے، وہ تو آپ کی یوتھ اور پاپولیشن اور اس لیبر فورس کو انکریز کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان میں صرف 21% ہے۔ اشرفی صاحب، ہماری خواتین باہر کام کرنے کے لیے زیادہ نکلیں گی، اپنی ایکٹیویٹیز مزید بڑھائیں گی تو وہ معاشرے میں مزید کنٹریبیوٹ کر سکیں گی۔ صرف یوتھ ہی ہماری 56% ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خواتین کی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ گھر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسلام نے تو خواتین پر جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ وہ کاروبار نہ کریں، وہ کام نہ کریں۔ اسلام سب سے پہلے، بلکہ اسلام کو قبول کرنے والی ایک عورت تھی، اور وہ ایک تاجر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعانت اور مدد جو ہے اس خاتون نے کی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام نے ایک دائرہ کار ضرور مقرر کیا ہے کہ کوئی اسے ہراس جو ہے خوف زدہ نہ کرے، کوئی اس کی عفت و عصمت کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، لیکن اسلام نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ اسے گھر میں بٹھا دیں، نہ اسے تعلیم دیں، نہ اسے کام کرنے دیں، اور اسے پاہج بنا کر رکھ دیں۔ اور پھر میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی ایک عورت جو ہے وہ آ کے تعلیم دے، اور اگر میری بیٹی یا میری بیوی یا میری بہن بیمار ہو تو اس کو دیکھنے والی ایک عورت ہو، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب میں اسے اپنی بیٹی کو تعلیم دوں گا، اپنی بہن کو تعلیم دوں گا، اور یہ جو ہے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمان